पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत हुई और उसमें काफ़ी सीरियस किस्म की ऑब्जर्वेशंस मौजूद जज साहिबान ने दी, ख़ास तौर पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके किरदार के हवाले से, फिर जो पायलट्स के लाइसेंसेस का इशू है उस हवाले से, सिविल एविएशन का किरदार है वो भी अदालत में सामने आया, और अद्वियात किस तरह से उनकी कीमतें बढ़ी, इंपोर्ट के क्या मामलात हैं, इस पे प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से समाअत में क्या चीज़ें सामने आई। साथ हुकूमत का एक अच्छा इकदाम जिसमें उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने एडवाइज़र्स और SAPMs के असासे और नेशनैलिटीज़ काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पे जारी की, जिस ट्रांसपेरेंसी के असूल पे वज़ीर आज़म बिलीव करते हैं उसके तहत उन्होंने ये काम किया। इस हवाले से मज़ीद अब ये सवालात उठना शुरू हो गए कि क्या ये वाली जो स्टेटमेंट्स काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर उन्होंने जारी की हैं, यही एसेट डिक्लेरेशंस इनकी FBR के पास भी मौजूद हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है जो काबीना के डिवीज़न की वेबसाइट पर पड़ी हैं, और FBR के पास क्या ये सारी चीज़ें एज सच मौजूद हैं। और एक दो SAPM तो ये भी कहते हुए TV चैनल्स पे सुने गए कि एक आधा ज़ीरो इधर से उधर हो गया, कोई टाइपो एरर्स हो गए, तो ये टाइपो एरर्स अगर ये SAPM इस तरह के अपने असासों में कर रहे हैं तो टाइपोस कहीं मुल्की मामलात में ज़ीरो के जो फिगर्स हैं उस हवाले से तो नहीं हो रहे कि कहाँ ज़ीरो आगे लगाना है कहाँ पीछे लगाना है, उसका मतलब इस हवाले से क्या है, इस पर भी बात करेंगे। नैब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है उस हवाले से ही बात करेंगे, और इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का अगवा जिसको सेनेटर शिबली फराज साहब मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने कहा, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ नाज़रीन करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के असखुद नोटिस केस की समाअत जो कोरोना वायरस के हवाले से हुआ है। इसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि NDMA ने अभी तक अहम दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई। अल हफीज़ कंपनी को मशीनरी की इंपोर्ट की इजाज़त की दस्तावेज़ात कहाँ हैं? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दिए गए? जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि जहाज चार्टर्ड करने और अदायगियों की तफसीलात कहाँ हैं? डायरेक्टर एडमिन NDMA ने कहा कि अल हफीज़ कंपनी की मशीनरी NDMA ने इंपोर्ट नहीं की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अभी तक अल हफीज़ कंपनी का मालिक सामने नहीं आ सका, असल मसला कस्टम और दीगर कवानीन पर अमल ना होना है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक मशीनरी की कीमत जाहिर नहीं की गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ऑब्जर्वेशन थी कि चार्टर्ड के लिए 1 करोड़ 7 लाख से ज़ायद नकद रकम अदा की गई। चार्टर्ड मुआहदे के मुताबिक अदायगी कैसे कर सकते हैं? कराची में इतना कैश कोई कैसे दे सकता है? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी चालाकी की है। वैक्सीन और अद्वियात की इंपोर्ट की दस्तावेजात कहाँ हैं? मुतल्लिका हुक्काम को अदालत को मुतमईन करना होगा, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्या तमाशा चल रहा है, लगता है NDMA को ही ख़त्म करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस गुलजार ने यह भी कहा कि NDMA को ख़त्म करने के लिए सिफारिश कर दें। चेयरमैन NDMA वजाहत करने में नाकाम रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार ने यह भी कहा कि शायद बहुत कुछ गलत हुआ जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, क्यों ना चेयरमैन NDMA को एक तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। मुल्क के इदारों को शफाफ अंदाज में चलना चाहिए। नकद अदायगी उस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही ना था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा कि लगता है चीन में पाकिस्तानी सफारत खाने को भी नकद अदायगी की। NDMA को फ्री हैंड भारी फंड दिए गए कि कोरोना से लड़ा जा सके, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि NDMA अदालत और आवाम को जवाबदेह है। NDMA टिड्डी दिल के लिए जहाज और मशीनरी मंगवा रहा है, सिर्फ जबानी नहीं दस्तावेज से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अरबों रुपए कैसे खर्च किए जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कोरोना, सैलाब, टिड्डी दिल सब कुछ NDMA को सौंप दिया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि NDMA के मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं। तो इंतहाई अहम केस और इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस भी आई, और हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। जो मामलात सामने आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जाली अद्वियात का केस है, ड्रैप का किरदार है, लाइसेंसेस के हवाले से सिविल एविएशन की कारकर्दगी, उस पर जज साहिबान ने सवाल उठाए, और ख़ास तौर पे जो NDMA के हवाले से आज ऑब्जर्वेशन आई, आपको क्या लग रहा है कि हुकूमती जो इदारे हैं जो कुछ वो कर रहे हैं इसमें जवाब देने में नाकाम क्यों है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने? मुतमईन क्यों नहीं कर पा रहे सुप्रीम कोर्ट को?
پہلی بات تو آپ کی اجازت سے صرف ایک جملہ چلتا ہوا کہہ دوں، بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پر جتنے ٹویٹ اور جتنے فیس بک میسیجز میرے نام سے اس وقت چل رہے ہیں وہ سب فیک ہیں. میں نے کوئی ٹویٹ یا کوئی فیک کوئی واٹس ایپ یا دوسرا میسیج نہیں کیا جنرل پبلک کے لیے فیس بک کا. اب رہی بات دوسری کہ آپ نے جو پوچھا کہ یہ ادارے کیوں نہیں مطمئن کر سکتے سپریم کورٹ کو، دو تین چیزیں ہیں. ایک یہ جو ادارے ہیں یہ نئی ایج میں، نئے عہد میں نہیں پہنچے، یہ ابھی پرانے عہد میں چل رہے ہیں. جبکہ ججز جو ہیں وہ نئے عہد کے ججز ہیں. ججز لائرز موومنٹ کے بعد کے ججز ہیں جو امپاورڈ جوڈیشری ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی طاقت کھڑی ہے اور بے لوس کھڑی ہے. اور اس لیے ورنہ آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ دو دفعہ ہوا ایسا ہوا ہے کہ کسی جرنیل کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج نے بلایا ہے. ایک دفعہ جنرل مرزا اسلم بیگ کو عبداللہ صاحب نے بلایا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی حاجی سیف اللہ کے کیس کو پہ اثر ڈالنے کی صورت میں. تو وہ بھی ریٹائر تھے اس وقت اسلم بیگ صاحب، اور پھر بھی اس معاملے کو سپریم کورٹ کو چھوڑنا پڑا. ایک دفعہ جنرل عثمان علی ابو بکر مٹھا کو بلایا تھا، طلب کیا تھا ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب نے، وہ جج تھے، اور وہ بھی ان کو اس سے پیچھا چھڑانا پڑا تھا. تو یہ نئی دنیا ہے، اس میں ججوں کی ماننی اور سننی پڑے گی، اور جج بھی اس بات کا احساس رکھتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کئی مرتبہ تو زیادہ ہی احساس ہو گیا ججز کو اس بات کا، جو بھی اتنی اچھی بات نہیں ہے. پر اگر گلزار صاحب بلاتے ہیں تو اس کو پیش ہونا پڑے گا این ڈی ایم اے کے چیف کو اور ایکسپلین کرنا پڑے گا. ابھی تک تو این ڈی ایم اے کے چیف جو ہیں ان کو میں نے جو دو تین دفعہ سنا ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ فلڈ آ رہے ہیں اور تمام جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ اپنا اپنا انتظام کر لیں. بس ایک یہ اس قسم کا یہ بلا آنے والی ہے، ٹڈی دل آ رہا ہے، آپ سب اپنا اپنا انتظام کر لیں. یعنی خود کچھ نہیں کیا اور لوگوں کو بس تنبیہ، لوگوں کو اطلاع کر دی. یہ تو این ڈی ایم اے کا کام نہیں ہے. این ڈی ایم اے کا کام تو ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کے اپنی پوری نفری لے کے اور اس کے حل میں نکلے. لیکن جنرل صاحب تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، ماسک پہن کے پریس کانفرنسز میں یا میڈیا انٹریکشن پہ ہی نظر آتے ہیں. تو بجا طور پہ جو خاص طور اس پہ جو معاملے پہ سوالات تفتیش. کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جو دستاویزات مانگے جا رہے ہیں، 3 دفعہ کہنے کے باوجود دستاویزات پیش نہیں کیے گئے اور سیریس آبزرویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ کی. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے ایک اور بینچ کی جو ججمنٹ آئی ہے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے کیس میں، اس کو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے آ گیا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے پہ کے لیے، اور جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، جو فالٹ لائنز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، اس کو کس نے دور کرنا ہے؟ جو تو سپریم کورٹ کا فیصلہ مقبول باقر صاحب کا فیصلہ ہے. مقبول باقر صاحب ایک بڑے مجے ہوئے اور بڑے سینئر، بڑے سنجیدہ جج ہیں، بڑے لا نوئنگ جج ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. جو آپ کو معلوم ہے کہ جس جج کی میں زیادہ عزت نہ کرتا ہوں میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ ان میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے. میں بہت سارے ججز کو متکبر سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں. لیکن باقر صاحب ایک عاجز اور گاڈ فیئرنگ جج ہیں. آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں. جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے آپ کے اوپر بہت بڑا بہت گھناؤنا سا خود کچھ بمبار کا حملہ ہوا تھا آپ کے کانوائے پہ. آپ کافی دیر زخمی اور اسپتال میں رہے تھے. اور آج سپریم کورٹ کے بہترین ججز میں سے ہیں. آپ ریسرچ بھی، تحقیق بھی بہت کرتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی پڑھنے والا ہے. اس میں جتنے انہوں نے حوالے دیے ہیں اور موضوع حوالے دیے ہیں مختلف جورسڈکشن سے،
وہ ایک انہی کا ملکہ ہے اور محنت اس پہ بہت کی ہوئی لگتی ہے. رہی بات نیب کی، تو نیب نے بھی تو ایک کھلارا بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے نا. نیب کا دیکھیں، ہر ہفتے ایک ای جی ایم ہوتی ہے، ایگزیکٹو جنرل بورڈ کی میٹنگ، اور ہر ای جی ایم میں وہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی بھی انکوائری کھول دی، اس کی دودھ والے کی بھی انکوائری کھول دی، پرچون والے کی بھی انکوائری کھول دی، ہر انکوائری کھولتے جاتے ہیں. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگے دوڑ تے پچھوں چوڑ. یہ اس قسم کی بات جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کیا ہوا ہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب کو تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے جج جب ہو چکے تھے تو ریٹائر ہو کے ماتحت ملازمت لینی نہیں چاہیے تھی چیئرمین نیب کی. اور جج کا کام تو ہوتا ہے کہ وہ تفتیش اور پروسیکیوشن کے بعد دو مراحل ہوتے ہیں جو اہم مراحل ہیں ایک اس قسم کے نیب جیسے ادارے کے. ایک ہے تفتیش کا. تفتیش سے مراد ہے انویسٹیگیشن، یعنی کلیکشن آف ایویڈنس. اس میں آپ ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں. ایک بندہ ہے، وہ ملزم ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے جس اسلحے سے گولی چلائی تھی وہ میں نے فلاں گڑھے میں دبایا تھا، وہ اس کو ہی صرف پتہ ہے. وہ اس گڑھے پہ لے جاتا ہے اور وہاں سے وہ رائفل نکل آتی ہے. یہ اس کے خلاف ثبوت، اگر وہ خود اس کی نشاندہی کرے تو اس کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. بالخصوص اگر اس رائفل کی گولی مقتول کے جسم سے نکلے اور وہ دونوں رائفل کے جو گرووز ہیں اور گولی پہ جو نشانات ہیں وہ میچ کر جائیں. ہر بندوق اور ہر رائفل کے جس طرح انسان کے انگوٹھے کی یا انگلیوں کی پرنٹس ہیں مختلف ہوتے ہیں، اس کا سگنیچر مختلف ہوتا ہے، تو وہ میچ ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی نالج سے وہ رائفل نکالی اور وہ دی اور وہ میچ کر گئی. یہ ثبوت کو کلیکٹ کرنا ہے. ثبوت کے کلیکشن تک تو یہ ٹھیک ہے. وہ تو لوگوں کو 90 دن کے لیے جس کو اندر رکھے وہ 15ویں دن بعد ویسے ہی چلا کے کہتا ہے میرے بھائی کو بلاؤ اور اس کو میں بتاتا ہوں چابیاں کیا پڑی ہیں اور تجوری کھول کے سارا مال ان کو دے دے. لیکن دوسرا مرحلہ زیادہ مشکل ہے جو ٹیکنیکل مرحلہ ہے، جس کے لیے جاوید اقبال صاحب کو چاہیے تھا کہ ایک ٹیم تیار کرتے. وہ جج آف دی سپریم کورٹ رہے ہیں، اور وہ مرحلہ ہے پروسیکیوشن کا، یعنی استغاثے کا. یعنی وہ ایویڈنس جو سارا آپ نے کلیکٹ کر لیا ہے اس کو کس طریقے سے کن ضابطوں کے مطابق عدالت میں پیش کرنا ہے تاکہ جج صاحب کو یہ یقین ہو کہ رستے میں یہ جہاں یہ ملی ہے بندوق اور جہاں میرے تک پہنچی ہے رستے میں کسی نے ہیر پھیر نہیں کی، ٹیمپر نہیں کیا. تو بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، ان میگا کرپشن کیسز کا آپ انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں اس میں ججز نہیں ہیں اور مزید ججز کی تعداد بڑھائی جائے اور اپوائنٹمنٹس کی جائیں. آپ سمجھتے ہیں حکومت یہ اپوائنٹمنٹس کر لے گی اتنی بڑی تعداد میں، اور جو نیب لو ہے کہ 30 دن کے اندر مقدمات کا فیصلہ وہ پاسبل ہو سکے گا؟ اب چیف جسٹس صاحب نے چونکہ اس کا کوئی حکم دیا ہے، میرے خیال میں نے جہاں تک سنا دیکھا چیک نہیں کیا، یہ صرف آبزرویشن نہیں ہے، حکم ہے چیف جسٹس صاحب کا، حکم ہے، فارمل حکم ہے. اور اگر فارمل حکم ہے تو اس کی کچھ پاسداری تو کرنی پڑے گی. جو بھی اتھارٹیز ہیں وہ 100 تو 150 نہیں تو 90 جج بنانے پڑیں گے. کس قسم کے جج بنتے ہیں اتنی عجلت میں اور جلدی میں، کس قسم کا ان کا قانون کا معیار کیا ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، وہ خاصا اچھا نہیں ہوگا. پر بہرحال اگر چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے تو اس کی کچھ تعمیل تو کرنی پڑے گی حکومت کو. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، ایک ملٹی پارٹی کانفرنس اور عید کے بعد ایک بہت بڑا ایجنڈا تیار ہو رہا ہے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گی یا اپنے ماضی کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے بیہائنڈ دا سین ڈیلز کا اسی کو ریپیٹ کرے گی ایک دفعہ پھر؟ مجھے تو اعتبار نہیں ہے نون لیگ پہ. میں اپنی ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں، یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے، پر ذاتی رائے میں اپنی برملا عرض کروں گا. اور پارٹی میں بھی میں یہ مشورہ ان کو دوں گا کہ ان سے بچیں جنہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. 7 بھائی تھے میاں محمد شریف کے، 7 بھائی تھے میاں شریف ملا کے. 7 بھائیوں میں سے 6 کا نام کسی کو یاد ہے؟ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں، پر آپ کو یاد ہے کون سے تھے؟
اور وہ 7 بھائی برابر کے حصے دار تھے اتفاق فاؤنڈری میں، لیکن ایک شریف کو موقع مل گیا گورنر جیلانی اور ضیاء الحق کے ذریعے، وہ اوپر چلے گئے، باقی سب پیچھے رہ گئے۔ تو ان میں کوئی خاص اتفاق کی بات نہیں ہے، جس طرح ملیں چھینی وزیر اعظم بن کے نواز شریف نے اپنے کزنز کے ساتھ، وہ ساری داستان ان کے تھانوں میں بلکہ اپنے بہنوئی کے کو تھانے میں بالکل رپورٹس میں بھی موجود ہے، آپ اس پہ بتاتے ہو نہیں تو آپ نے یہ باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بتائیں؟ میری رائے وہ بالکل واقف ہے، اور ان کا میرے سے پوری طرح اتفاق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور میں اپنی رائے، اور اتنا انہوں نے دیکھیں، انہوں نے ہمارے ساتھ سی او ڈی کی، سی او ڈی کر کے پھر میمو گیٹ، سی او ڈی کے دھجیاں اتار دیں جس دن کالا کوٹ پہن کے، اور سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ جب بی بی شہید 1988 کا الیکشن لڑ رہی تھیں تو انہوں نے وہ فوش تصویریں پھینکی۔ پھر جب 1988 میں بی بی پرائم منسٹر ہو گئی، نواز شریف چیف منسٹر تھے، تو ان کو ریسیو کرنے آتے نہیں تھے، ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے نہیں تھے آتے وزیر اعظم کو۔ آصف صاحب کی انہوں نے زبان کٹوائی، ان کی حکومت میں زبان کٹی، اور جس نے کاٹی وہ آج ان کا سینیٹر بنا بیٹھا ہے۔ تو یہ نوازتے ہیں ان کو جو ہمیں تکلیف۔ اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں یہ کوئی اتحاد آگے چل نہیں سکے گا زیادہ؟ میرے خیال میں تو نہیں چل سکے گا، میرے خیال میں تو ابھی آپ دیکھ لیں انہوں نے جو بجٹ میں کیا ہے، بجٹ میں یہی کہہ رہے تھے نا خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب کہ ہم تمام آئینی اختیارات استعمال کر کے اور ان کو گرائیں گے، عمران خان کو حکومت ختم کریں گے۔ آئین کے تحت سب سے آسان طریقہ گرانے کا، اگر گرانا ہو، مقصود ہو، تو وہ بجٹ پہ ڈیفیٹ دینے کا ہے، کیونکہ اس پہ جو لوگ موجود ہیں ہاؤس میں ان کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ نو کانفیڈنس موشن موو کریں بالکل تو ٹھیک ہے، نہیں آپ کے خیال میں اے پی سی میں ایک اور دھوکہ پیپلز پارٹی کھانے جا رہی ہے؟ جی میں سمجھا نہیں، آواز نہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس اگر ہوتی ہے اور اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر نون لیگ کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کی طرف جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے، ضمانتیں لینی چاہیے، ان کے وزراء بھی، ان کے بڑے بڑے لیڈر بھی جب ووٹ بجٹ پہ کاؤنٹ ہونے پہ آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں، موجود ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ تو وہ کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں۔ بیرسٹر اعتراض احسن صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرنے کا۔ اور ناظرین یہاں جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کیا تو نے کہ اعتماد ہی کھو دیا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد سابق گورنر سندھ محمد زبیر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ایڈوائزرز اور ایس اے پی ایمز، ان کے اثاثہ جات، نیشنلٹیز، اور یہ کیا سارے معاملات ایف بی آر کے سامنے بھی ہیں، اس میں کوئی ڈسکرپنسیز ہیں، کیا معاملات ہیں، نون لیگ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب، رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ زبیر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ جو اثاثہ جات ڈکلیئر کیے ہیں اور نیشنلٹیز، ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ پہ، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں ایف بی آر کے پاس بھی موجود ہیں اور اس میں منی ٹریل دیا ہوگا انہوں نے؟ دیکھیں ارشد، یہ تو آپ کا انیشیٹو تھا پرسنل، جس میں آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا اور فائنلی جا کے وہ ایسٹ ڈکلیریشن ہو گیا، بٹ آئی تھنک اس میں سارے پروسیس میں ایک بہت بڑی خامی تھی اور جس کو ڈبیٹ کا حصہ بنایا ہی نہیں گیا، اور وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کابینہ میں جتنی انیپٹ اور انکمپٹنٹ کابینہ ہے، کہ جب وہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ڈکلیئر کریں ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز، کیونکہ وہ اوتھ لے کے نہیں آتے، اور الیکشن کمیشن چونکہ وہ الیکشن نہیں لڑتے تو الیکشن کمیشن میں انہوں نے کچھ سبمٹ نہیں کیا ہوتا، بٹ جو پوائنٹ مس کر دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایز نارمل پاکستانیز، ریزیڈنٹ پاکستانیز جو کہ یہ سب ہیں، ان کو اپنے اثاثے اور اپنی انکم جو ہے ایف بی آر کے ساتھ ایک نارمل پاکستانی کی طرح ڈکلیئر کرنی ہوتی، اور وہ ڈکلیریشن صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مجھے اور آپ کو جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری اگر کوئی جائیداد یا کوئی انکم باہر ہے تو ہمیں وہ بھی سبمٹ کرنی ہوتی ہے ایف بی آر کو،
اور بالکل ہی کچھ سبمٹ نہ کرنا ایف پی آر کو، کیونکہ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے. جو ابھی انہوں نے کیا اس کی نہ لیگل امپلیکیشن ہے، نہ فزیکل امپلیکیشن ہے، نہ ٹیکس امپلیکیشن ہے، کیونکہ وہ دے آر ناٹ لائبل ٹو اینی کوشچننگ. مطلب کابینہ کی ویب سائٹ پر ڈالنے سے تو ہو ول کوشچن دی انٹیگریٹی آف دوز ایسٹس. سو اگر انہوں نے کم شو کیا ہے، زیادہ شو کیا ہے، کسی کی قیمت کم لگائی ہے، زیادہ لگائی ہے، دے آر ناٹ لائبل. سو سب سے بڑا سوال جو پیدا ہوتا ہے، اور وہ ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے، بجائے کہ عمران خان اور آپس میں وہ سب ایک دوسرے کو تھپکیاں دیں کہ جی بڑا کام کر لیا. کویسچن یہ ہے کہ زلفی بخاری مثال کے طور پر انہوں نے ٹیکس ریٹرن اور اپنے ویلتھ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں فائل کی تھی؟ یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اور عمران خان کی حکومت جو فائنینشیل انٹیگریٹی کے بیسس پر، نیریٹو پر رائڈ کرتے ہوئے حکومت میں آئے تھے، ان کی کابینہ کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرن تک فائل نہیں کر رہے، اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غالباً 183 دن اگر آپ کو ہو جائیں پاکستان میں تو آپ کو فائل کرنے پڑتے ہیں اور ویلتھ سٹیٹمنٹ بھی دینی پڑتی ہے. اور جب آپ ویلتھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کیا آپ کو وہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، یا ایف بی آر سوال پوچھ سکتا ہے کہ جناب یہ آپ نے اثاثہ جات کیسے بنائے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے. جس طرح ایبسولوٹلی ارشد، دیکھیں نا، اگر میں اور آپ کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے گھر خریدا ہے یا یہ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے، تو اس کا سورس بھی تو مجھے بتانا پڑتا ہے نا. جب تک وہ میں ٹائی اپ نہیں کرتا تو ایف بی آر ہیز دا رائٹ ٹو کوسچن می. اور آپ کا اور میرا نام 3-4 سال کے بعد ایک دفعہ آڈٹ میں بھی آ جاتا ہے، جس میں پوری مکمل تحقیقات ہوتی ہیں. سو نارمل سٹیزن کے طور پر ایک پاکستانی ہونے، اور لازمی ہے کہ آپ کابینہ کے بھی ممبر ہیں، ایک امپورٹنٹ وہ ہیں عمران خان کی ٹیم کا حصہ، اور آپ نے کچھ سبمٹ نہیں کیا ہوا. تو یہ پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح اسپیسیفکلی زلفی بخاری نے تو ٹی وی پر بیٹھ کے یہ مانا ہے کہ انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. 2-3 سال سے وہ یہ بھی مانا ہے انہوں نے کہ 2017 سے وہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، اور ابھی تک انہوں نے ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ سٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو عمران خان کو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ایز اے سزا کے طور پر جو پولیٹیکل سزا ہے کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے. پھر ہے ایف بی آر کے قانون کے تحت جو بھی سزا بنتی ہے پینلٹی کے ساتھ، اور پھر کویسچننگ ہونی چاہیے. اور پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کی وائف جو ہیں ان کے لیے 75 دن لمٹ کیے ہیں کہ جی ایف بی آر ول ڈیٹرمن کہ جی ان کی انٹیگریٹی ہے یا نہیں ہے. تو ان کے لیے کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو پولیٹیکل ایف بی آر کو خود بھی اس پہ کاروائی کرنی چاہیے تھی، اور ایف بی آر نے اگر ابھی تک کاروائی نہیں کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کس وجہ سے ایف بی آر نے کاروائی نہیں کی ہوگی؟ ایف بی آر کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں 2017 سے ایک شخص پاکستان میں 2 سال سے حکومت کا حصہ ہے، اور اس کو نوٹس تک آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید نہیں بھیجا ہوگا ایف بی آر نے، یا اگر بھیجا ہوگا تو ابھی تک انیکٹیو سٹیٹس کیوں آ رہا ہے ان کا فائلنگ کے حوالے سے؟ ارشد، سب سے بڑا کویسچن یہی ہے کہ جی ایف پی آر نے اپنا جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، آپ جب ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آپ نے اس کو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنایا تھا، تو ایف پی آر کیا سو رہا تھا؟ ایف پی آر کو سب سے پہلے دیکھیں نا، کمیونیکیشن کس کی فرض بنتا ہے اپنے ادارے کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس ادارے کے جس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی اکنامک ترقی میں، کہ جی جتنے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. اب اگر کابینہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو ایف بی آر نے کیوں نہیں ایشو کیا تھا؟ اور میں نے کچھ ایف بی آر کے لوگوں سے یہ پوچھا بھی ہے کہ جی آپ کو تو کچھ نون پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا، بالکل کلیئر ہے کہ جی یہ، اور ان کے بارے میں شور بھی ہو رہا ہے کہ جی اثاثے ڈکلیئر کریں، اثاثے ڈکلیئر کریں. مطلب کیا کیبنٹ ڈویژن کی ویب سائٹ میں اور آپ کر سکتے ہیں اور گیٹ اوے ود اٹ؟ اور وہ بھی جب پرائم منسٹر، اور اس میں بھی ٹائپو ایرر ہو کہ 20 کروڑ کی لینڈ کروزر ہے، اس میں 1 صفر ایکسٹرا لگ گیا، اور اگر 1 صفر ایکسٹرا لگ گیا تو پھر میٹرک یا او لیول یا اے لیول کی ڈگری بھی مانگ لینی چاہیے کسی ادارے کو کہ جناب جو ایس اے پی ایمز ہیں او لیول یا اے لیول کی ہے، جن کو ملین اور کروڑ میں کتنے صفر آتے ہیں، نہیں آتے ہیں، کوئی ایک ایکسٹرا ہو جائے تو وہ بھی عوامی کی غلطی ہوتی ہے، یہ بھی چیک کرنا چاہیے. دیکھیں نا، یہ تو بالکل ایک مذاق ہے کہ آپ ایسے پرچے پر لکھ کے دے رہے ہیں، نہ آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ 1 0 زیادہ لگا رہے ہیں، یہ 1 0 ایک صاحب نے 1 0 زیادہ لگایا، یہ 1-2 0 زیادہ لگائے ہیں، ایک صاحب نے 1-2 0 کم لگائے ہیں، بٹ they are both are scot free. اور آپ کو پتہ ہی ہے نا زبیر صاحب کہ زیرو ادھر ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، زیرو کی ویلیو کچھ نہیں ہوتی، لیکن جب فائنینشیل معاملات آتے ہیں تو 1 اور 0 کے ساتھ ہی سارے معاملات چلتے ہیں. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جو دوہری شہریت ہے اس حوالے سے جو معاملات ہیں اور کیا ماضی میں کوئی پریسیڈنٹس ہیں اس حوالے سے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر, پارلیمانی لیڈر ہیں سینیٹ آف پاکستان میں, سابق وفاقی وزیر برائے اطلاعات, سابق سفیر امریکہ میں. بہت شکریہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. جو اثاثہ جات اور نیشنلٹیز ڈکلیئر ہوئی ہیں وزیر اعظم کے مشیران کی اور اسسٹنٹس کی, اس میں کچھ ڈیول نیشنلٹیز کے معاملات نکلے ہیں, کچھ اقامے نکلے ہیں امریکہ, کینیڈا, سنگاپور کے. تو یہ رکھ سکتے ہیں اقامے یورپی ممالک کے جس میں امریکہ, کینیڈا کے, اور سٹیزن شپ, ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز؟ دیکھیے ارشد, یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, لیکن اس کو پبلک ڈیبیٹ میں آنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی جو نیشنلٹی ہے, میں سمجھتی ہوں دیکھیے سب سے اہم بات نیشنلٹی ہے. سب سے پہلے طے بات ہو جائے کہ یہ ہم کسی کی حب الوطنی پر یا اوورسیز پاکستانی کا لازوال رشتہ جو ہے پاکستان سے, اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھا رہے. ان کے انویسٹمنٹس اور چیریٹی سب کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کریں. جو غریب ہے وہ تو ریمیٹنس بھیجتا ہے, وہ تو کسی ملک کی وہاں کی بھی شہریت نہیں ہوتی بلکہ بیچاروں کی شہریت پاکستان کی ہوتی ہے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے مجھے بہت بات یہ کھٹکتی ہے کہ ریزیڈنسی, اثاثے, یہ ساری باتیں پبلک ڈومین میں آ سکتی ہیں, اور ریزیڈنسی بھی جرم ہے کیونکہ آج کل پاکستان کا پاسپورٹ بہت کم ویزے قبول کرتا ہے, لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے. چلیے اگر وہ پیدائشی کچھ ہیں رکھے ہوئے, لیکن ان کے ایک بات یہ ہے کہ جب آپ کی خاص طور سے 5 جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو آئین میں الاؤ ہے اور اس کے لیے جگہ ہے, وہ تقریر کر سکتے ہیں, وہ کابینہ میں بیٹھ سکتے ہیں, ان کے لیے میں سمجھتی ہوں اب ایک حلف ہونا چاہیے, اور وہ حلف آفیشل سیکرٹ ایکٹس وغیرہ کو کور کرتا ہے. حساس منسٹریز ہوتی ہیں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل نایاب ہے, کیونکہ دیکھیے پوزیشن لی تھی عمران خان کی پارٹی نے اور انہوں نے خود کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ دوہری شہریت غلط ہے. اور میں ذاتی طور پر, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ دوہری شہریت ایک ذرا سا ٹربلسم معاملہ ہے, کیونکہ آپ کی بھی کوئی ریزیڈنسی تھی یا دوہری شہریت تھی جو وزیر بننے سے پہلے آپ نے گیو اپ کی تھی؟ میری دوہری شہریت تو کبھی بھی نہیں تھی. میرے والد نے بھی جو مطلب 80 سال پہلے انہوں نے بھی اپنا کوئی دوہری شہریت نہیں رکھی جب ان کی فرم نائجیریا میں تھی, بٹ ہی ڈڈ ناٹ. دوہری شہریت بہت میری نظر میں ایک پرابلمٹک چیز ہوتی ہے, آپ کی لائلٹی تھوڑی سی تقسیم ہو جاتی ہے, تو دوہری شہریت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اس وقت سیاست میں بھی نہیں تھی, میری یو کے ریزیڈنسی تھی 1 سال, کیونکہ میرے شوہر وہاں سٹی بینک کے ہیڈ تھے. اس حوالے سے جب میں پاکستان آئی تو تب بھی میں نے سوچا کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا. I was living here. جب میں وزیر گئی, I didn't pay attention to it. میں وزیر بنی, میں نے غیر کسی کے کہے اس کو چینج کر, میں نے کہا this can't be usable. اتفاق سے مجھے وہاں کسی کا اسٹیٹ وزٹ پہ, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اسٹیٹ وزٹ پہ, میں نے کہا نہیں, میرا پاس لال پاسپورٹ ہے پاکستان کا, میں عزت دار ویزے پہ جاؤں گی, میں اس ملک کی نمائندہ وزیر ہوں, میں اس طرح نہیں جاؤں گی وہاں. میری حکومت اور ان کی حکومت مذاکرات میں ہوں گے, تو ہم کسی لیول پر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. سب نے کہا نہیں ٹھیک ہے میڈم, میں نے کہا نو, نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنے شوہر کو بھی ملک بلا لیا تھا, میں نے کہا آپ نے یہیں رہنا ہے, اپنا سب کچھ کشتی جلائیں, ختم کریں, I am here and you have to be here. ویسے بھی پاکستان سے ہمارا تھا کہ ہم نے یہاں کچھ کرنا ہے, اور میں تو صرف 1 سال کے لیے گئی تھی, میں نہیں رہ سکتی پاکستان کے باہر. بڑا بول کہنا نہیں چاہیے, but that's the way it is. پر میں اس وقت جو بات ہے اپنی بات نہیں کر رہی ارشد بھائی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے, دیکھیے حساس کام ہو رہے ہیں, 19 کی فوج ہے ان الیکٹڈ ایڈوائزرز کی. میں پھر کہوں گی یہ حق رکھنے کا, کیونکہ ٹیکنوکریٹس کا فقدان ہوتا ہے. میں دیکھ چکی ہوں کیبنٹس میں کیا ہوتا ہے, اور آپ کو سخت ضرورت پڑتی ہے. پڑ رہی ہے ضرورت, ٹھیک ہے, لیٹس بی فیئر. آپ ایک حد رکھیں, اور آپ نچکاریاں اور فورن ڈیلنگز تو نہ کریں, کروائیں ان لوگوں. سینیٹر شہری رحمان صاحب, ماضی میں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کا ایک بڑا کنسسٹنٹ پوائنٹ آف ویو اس پر رہا ہے, ججمنٹس رہی ہیں. ایون شجاعت عظیم صاحب نون لیگ کے تھے, اس حوالے سے بھی ہمیں کورٹ پروسیڈنگز آپ کو بھی ساری یاد ہوں گی, اینڈ ہی ہیڈ ٹو ایونچولی ریزائن. لیکن لیٹلی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ اونس پارلیمنٹ پہ ڈالا ہے کہ اگر اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے تو پارلیمان نے کرنا ہے کہ ڈیول نیشنلز اور جو سٹیزن شپ ایکٹ 1951 کے تحت 18 ممالک کے ساتھ
ہمارا ایگریمنٹ ہے ڈیول نیشنلٹی کا، ان کو اجازت دینی ہے یا نہیں؟ اور ایک اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے تو بڑا واضح ہے آئین پاکستان، لیکن ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز کے لیے ایک لیکیونہ ہے، تو یہ لیکیونہ پارلیمان فل کر سکتی ہے کسی طرح سے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے تو ایوان میں پڑھ کے سنایا کانسٹیٹیوشنل کلوز بھی جو بن چکا ہے کہ اگر آپ کی فارن نیشنلٹی دوسرے ملک کی ہے تو آپ پارلیمان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ کابینہ تو اور بھی حساس ایک فورم ہوتا ہے یا آئینی فورم ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں سوچ اور بچار کرنی پڑے گی۔ میری تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آئینی اس وقت ہے پروویژن ہے 5 ایڈوائزرز کی، ٹھیک ہے، 2 PM، ان کو بھی اوتھ لینا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے قطع نظر اس کے کہ کسی اور کو اوتھ سیریس نہ لگے، نہ میرے لیے بہت اہمیت کا اور بہت لوگوں کے لیے اہمیت کا متحمل ہوتا ہے۔ آپ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، یو آر سویئر ٹو پروٹیکٹ یور کنٹریز انٹرسٹ، اور آفیشیل سیکرٹس آپ اپنے سینے میں دبا کے ساری زندگی چلتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کتاب لکھنے کے لیے یا اپنی شہرت چمکانے کے لیے نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ تو اوتھ ہونا چاہیے سب کے لیے، پھر یہ ایس اے پی ایمز پر تو ڈیبیٹ ہونی پڑے گی۔ دیکھیے یہ ان کا تو کوئی آئین میں ذکر نہیں ہے، اور بے شک میں سمجھتی ہوں حق بنتا ہے کہ آئی ٹی میں آپ لے آئیں، آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے۔ ہندوستان نے مطلب جال پھیلایا ہوا ہے لوگوں کا ساری دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں کے سٹیکس ہونے چاہیے، آپ یہاں ٹیکس پے کریں، آپ دکھلائیں کہ آپ کا کمٹمنٹ پاکستان سے ہے، اور آپ کو پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنی ایکسپرٹیز کیا ہے، اور آپ اس طرح پاکستان کے حوالے سے بالکل اس حوالے سے اعلیٰ عدالتوں ہائی کورٹس کی ججمنٹس بھی ہیں کہ کیا کرائٹیریا ہوگا، میرٹ کس طرح سے ہوگی، آپ اپوائنٹ اسپیشلائزیشن دے کے کس طرح سے کریں گے، اور اس میں نیپوٹزم نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتوں کی ججمنٹ بھی واضح ہیں۔ ایک اور ایشو ہے سینیٹر شہری رحمان صاحبہ، ایک صحافی اسلام آباد سے جو انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ایبڈکٹ ہو گئے، اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر شہزاد اکبر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا اس حوالے سے، اور کہا ہے کہ مطیع اللہ جان کا جو اغوا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آئی جی اسلام آباد سے بات بھی کی ہے اور ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے احکامات بھی دیے ہیں۔ ایف آئی آر اس حوالے سے رجسٹر ہو چکی ہے۔ فیڈرل منسٹر فار ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے کہ مطیع اللہ جان کا اغوا پریشان کن اور افسوسناک ہے۔ مجھے امید ہے اسلام آباد پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیز مطیع اللہ جان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے کہ وہ ایکسٹریملی کنسرنڈ ہے مطیع اللہ جان کی ابڈکشن سے۔ اسلام آباد میں منسٹر فار ہیومن رائٹ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بھی آئی جی اسلام آباد سے بات بھی کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کا کوگنائزنس لیا ہے، اور متعلقہ حکام کو اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری ہوئے ہیں، اور اسلام آباد میں آج جو یہ ابڈکشن ہوئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، اور جو ایف آئی آر مینشنڈ ہے اس میں باقاعدہ اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح سے گاڑیاں آئیں، اور اس میں یونیفارم گاڑی بھی تھی، اور ایک گاڑی جو بظاہر پولیس والوں کے استعمال میں ہوتی ہے وہ بھی اس میں استعمال ہوئی، اور ابھی تک جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں تو مطیع اللہ جان کے حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کدھر ہیں۔ اور انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب سے جب اس حوالے سے کیا گیا، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جلد ہی جلد کم از کم ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو وہ کیا جائے، ریکور کیا جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما خواجہ آصف نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آج جو گرفتاری ہوئی ہے مطیع اللہ جان صاحب کی، پاکستان مسلم لیگ نون اس کی مذمت کرتی ہے۔ جو اس وقت کردار میڈیا ادا کر رہا ہے، اور جس طرح میڈیا میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں اس حکومت کے خلاف، مطیع اللہ نے میڈیا اور صحافت کی آزادی کے لیے پہلے بھی بات کی اور آج بھی کر رہا تھا، اور میرا خیال ہے کل ان کی سپریم کورٹ میں پیشی بھی تھی توہین عدالت کے مقدمے میں۔ اس موقع پہ ان کو کسٹڈی میں لینا ان کی آواز کو، صحافت کی آواز کو خاموش کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے جو ناکام ہوگی۔ جی ناظرین، اور نون لیگ کے لیڈر احسن اقبال نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
मतीउल्लाह जान को जिस तरह इस हुकूमत ने गिरफ्तार किया, ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि फेंटाक्रेसी बनाना चाहती है कि जो हुकूमत के खिलाफ बोलेगा उसको फेंटा लगेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से फेंटाक्रेसी ना बनाए, जमहूरियत रहने दे। और सहाफ़ी का काम होता है सवाल करना, और सहाफ़ी खबरें भी करता है, आप उससे पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी होती है, आप इक़्तिदार में इग्नोर कर दें उसको या सवालात के जवाबात दे दें। सहाफ़ियों ने सवालात तो करने। तो एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं फेंटाक्रेसी, ये वाला काम शायद नहीं होना चाहिए। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रही, फॉर्मर सहाफ़ी भी रही, जो चीज़ें हो रही हैं और मतीउल्लाह जान का जिस तरह से ये अगवा हुआ, जिसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं अगवा हुआ और अब तक पता नहीं लगा, कैसे देख रही हैं आप इस मामले को, हो क्या रहा है? जी अरशद साहब, ये बहुत ही तशवीशनाक और सख्त, मैं समझती हूँ, मजम्मत का मुतहम्मिल है। मैंने भी किए हैं आपके ट्वीट के ऊपर, बल्कि मैंने लिखा है कि मैं समझती हूँ उनको रात से पहले सामने लाना चाहिए। ही शुड बी बैक होम। ये किस तरह की गुंडागर्दी है कि दिन दिहाड़े उनको अबडक्ट किया जा रहा है। लेकिन मुझे तशवीश और शौक तकलीफ और हो रही है सुन के कि हम सबको पता है आज़ादी सहाफत पर कितनी कदगन बढ़ती चली जा रही है। ये नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए, हमें किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं सही है, हम बार बार इसकी मजम्मत भी करें, वो खोखली भी हो, लेकिन ये जरूरी है करना। मगर मैं और आप मजम्मत कर रहे हैं, मैं अपोजिशन में लीडर हूँ, आप टीवी के बहुत बड़े एंकर हैं, लेकिन ये हम बिल्कुल मुअज़्ज़ब बातें भी कर रहे हैं, सख्त बातें भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतीउल्लाह का काम टेलिंग ट्रूथ टू पावर और इक़्तिदार को आईना दिखाना है। आप मुझे बताएं कि जो भी उसने किया, इसमें आइन और कानून का वो उसको सामने उसका सहारा होना चाहिए। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। और दूसरी बात, ये हुकूमत किस लिए तशवीश और ट्वीट कर रही है? मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, मैं कोई भी मिनिस्टर हूँ, एनीथिंग ऑफ एजुकेशन, ऑफ हेल्थ, ऑफ एनीथिंग, 4 कलमदान 5 जो भी हैं, आपकी कलेक्टिव इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है कैबिनेट में। आप सवाल नहीं पूछते हैं और इधर उधर कंडेम नहीं करते हैं, आपको एक्शन लेना होता है। आप चुप करके फोन करते हैं कि प्रोड्यूस दिस पर्सन। ये मैं तो इस्तीफा दे चुकी होती अभी तक। आपने इस्तीफा एक दफा दिया भी था आजादी सहाफत के इशू पे। तो जी मैं ये तो नहीं कहती फिर रही थी कि आई कंडेम दिस एंड आपने क्यों इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? मैंने तो अरशद, आपको याद होगा कि 2-3 चैनल थे, आई थिंक आज टीवी था, जियो था, एक और था, जिनको बुके के पीछे बिल्कुल केबल के बिल्कुल आखिरी पर डाल दिया था। एक दिन हुआ, मैंने माजरत की असेंबली में, मैं तहकीकात करती रही। दूसरे दिन, एक दिन 2 दिन बाद हुआ, ओनर्स के मुझे फोन आने लगे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मैं मोहतरमा शहीद के साथ मैं वजाहतें दे चुकी हूँ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और ये मेरी मिनिस्ट्री में है। ट्रेन क्रैश मेरी मिनिस्ट्री, मैं तो समझती हूँ ये ट्रेन क्रैश है। मैं रेलवे मिनिस्टर तो नहीं हूँ, बट दिस इज अ ट्रेन क्रैश फॉर मी कि ये हुआ है। कोई भी ऊंच नीच हुई है मुझे पता नहीं, मैं इधर उधर नहीं पूछूंगी, मैं ट्वीट्स नहीं डालूंगी, मैं स्टेटमेंट्स नहीं दूंगी। आई विल रिजाइन, सिंपल एज दैट। मुझे जिम्मेदारी लेनी है, हुकूमत जिम्मेदार है। इधर उधर किससे पूछ रहे हैं ये? फिर ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत नहीं है। Who's in charge? What are you saying? ये क्या नया तरीका इस हुकूमत में आ गया? बयानिया मैनेज होता है। ये मेरे सब दोस्त हैं, मैं इनकी इज्जत करती हूँ जिन सब ने ये बातें की हैं, लेकिन दिस इज नॉट ओके। बिल्कुल, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन्होंने तो बड़े वाज़ेह हिदायत भी दी हैं और उनकी हिदायत के बाद FIR भी रजिस्टर हुई। मैं एक लार्जर इशू आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिन माशरों में आइन और कानून की पाबंदी नहीं की जाती और जिन इदारों का काम होता है आइन और कानून की पाबंदी करें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उसकी डिफेंस नहीं होती तो क्या उन माशरों में वायलेंस बढ़ता है, दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते हैं, क्योस ऑन द स्ट्रीट्स बढ़ता है? इंतशार तो आपको फिर हर तरफ नजर आएगा ना। ये तो कोई मतलब इस पे कोई सवाल ही नहीं है हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। एक तो अर्शद साहब, हुकूमतों को जिम्मेदारी लेनी होती है। आप समझें कि आपकी काबीना पोजीशन है, आप जिम्मेदारी लें, आप पीछे फोन कॉल करें, उनको प्रोड्यूस करें। माजरतें काफी नहीं है, ये आपकी हुकूमत है एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात, हम आइन की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, हमें बार बार करनी होगी। अगर हमें इसका फुकदान भी नजर आ रहा है, हमें बार बार जो आप बात कर रहे हैं, दिस हैज टू बी
ڈن. کیوس تو چھوڑیں, اینرکی ہوگی اور آپ کے معاشرے میں یہ جنگل کا پھر جنگل بن جائے گا نا. اگر قانون نہیں ہے تو جنگل ہے نا. بہت اچھی آپ نے بات کی سینیٹر شہید رحمان صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, میڈیا میں بہت سے لوگوں کو ایک کیتھارسس کا موقع ملتا ہے, اور جو جتنی کریٹیکل چیزیں آتی ہیں اس میں معاشرے کا بھی ایک کیتھارسس ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ آوازوں کو بند کریں گے تو ایک لاوا جو ہے وہ پھر شیپ اپ ہو رہا ہوتا ہے, اور جب پھر لاوا پھٹتا ہے تو وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا. چند آوازیں ہوتی ہیں, چاہے آپ کو اگر پسند نہیں بھی آ رہی, تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے, جنگل کے قانون سے نہیں ہوتا. اس میں اسلام آباد سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے, جس کے کیمرے ہیں, اس میں ہمارے افسران کی لیاقت اور دانش کا بھی امتحان ہوگا کہ اس میں یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا نہیں. آج کے پروگرام میں اتنا, اجازت دیجیے گا.